बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग में चार मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो नवाज शरीफ की तरफ से पाकिस्तानी कौम को बहुत बड़ी धमकी दी गई है। उसमें बात करेंगे कि जिस कौम ने उनको 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनाया था, आज वही शख्स पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के इदारों को धमकियाँ दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर 2 साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की साजिश तैयार की गई है और इस साजिश के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से उसको सामने लाया जाएगा, और ये नेक्स्ट जो 4, 5, 10 दिन है ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। उसके साथ साथ बैरूनी मुल्क जो पाकिस्तानी मुकीम है और वहाँ से अपने मुल्क के लिए एक हमदर्दी रखते हैं, दुख रखता है, दर्द रखता है, तो पाकिस्तान के अंदर, और वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो पाकिस्तान के अंदर उनके फैमिलीज के लोगों को और उनके करीबी रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है। और आखिर में इस पे भी बात करेंगे कि पाकिस्तान को किस तरीके से, जो पाकिस्तान के सूबे हैं उनको किस तरीके से तकसीम किया जा रहा है और ये साजिश हमेशा से किसने की है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी कौम और इदारों को धमकियों के हवाले से। शाहिद खलाफ लोगों ने एक भगोड़ा जो पाकिस्तानी अदालतों से भाग चुका है, पाकिस्तानी अदालतों के सामने पेश होने के लिए तैयार नहीं है, वही भगोड़ा जिसने सिर्फ 4 हफ्ते का टाइम लेकर पाकिस्तानी अदालतों को धोखा दिया था, एक मुजरिम है जिनको अदालतों ने बाकायदा मुजरिम करार दिया है करप्शन के केसेस के अंदर, और आज वो लंदन के अंदर बैठकर पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी इदारों को धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कल ये धमकी दी कि अगर पाकिस्तान के अंदर आईन के तहत इंतखाबात करवाने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया जाएगा। मतलब एक किस्म की उसने कहा कि डॉलर 500 रुपए तक पहुंच सकता है, तो पहुंच सकने का एक इनडायरेक्ट उसने धमकी दी पाकिस्तान को कि इसाक डार मैंने वहां पे बिठाया है और पाकिस्तान के अंदर जब डॉलर को 500 तक पहुंचा दिया जाएगा तो पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी, अल्लाह न करे, और वहां पे पाकिस्तानी कौम एक बदतरीन महंगाई की जद में आकर लोगों की जिंदगी और भी हद से ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये वही बंदा है जिसको पाकिस्तानी कौम ने 3 मरतबा पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाया था। ये वही बंदा है जिसका भाई आज भी पाकिस्तान के अंदर वजीर आज़म है, लेकिन ये इतने एहसान फरामोश है, इतने एहसान फरामोश है कि पाकिस्तानी कौम के एहसानात के बजाय सिर्फ ज़ाती मुफादात को ये लोग तरजीह देते हैं। अभी अगर ये इलेक्शन में जाएंगे तो वहां पे इनको बदतरीन शिकस्त होगी और बदतरीन शिकस्त की सूरत में ये इक़्तिदार में नहीं रह सकेंगे, और ये उनका ज़ाती मुफाद है। इक़्तिदार में आना ये उनका ज़ाती मुफाद है। अगर ये कौमी मुफाद होता तो अपनी इस 4 मरतबा के टेनेवर में, एक इनके भाई और 3 मरतबा इनका अपना, ये पाकिस्तान को कहां से कहां तक पहुंचा या जा चुका होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन 4 अदवार में इन्होंने अपने कारोबार को यहाँ से आसमान तक पहुँचा दिया। इन्होंने इन 4 टेनेवर के अंदर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के एक महंगे तरीन मुल्क बरतानिया के एक पोश इलाके के अंदर अपने लिए न सिर्फ महल्लात खरीद लिए, बल्कि वहाँ पे दुनिया भर के अंदर पता नहीं कि कितने ममालिक के अंदर इन्होंने अपने कारोबार इस्टेब्लिश किए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस बंदे ने, आप देख ले कौन सा इदारा आज पाकिस्तान के अंदर मजबूत खड़ा है, कोई एक इदारे का नाम आप बता सकते हैं कि वो इस बंदे ने मजबूती से खड़ा करके आज वो अपने कौम और मुल्क की खिदमत के लिए मौजूद हो? ये वही लोग हैं और आज पाकिस्तानी कौम को धमकियां दे रही हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर फैसला किया तो उसको मैं भी तस्लीम नहीं करूंगा। साथ इनके जो नज़ीर तारड़ जो इनका वजीर कानून है और इनके मरियम औरंगजेब है और
رانا ثناءاللہ ہے، یہ وہی تارڑ ہے نا جو 1997 میں نواز شریف نے جب سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا اور اس وقت جن ججز کو مبینہ طور پہ خریدا گیا تھا وہ بھی رفیق تارڑ نے خریدا تھا، اور یہ شاید اسی تارڑ کی کوئی رشتہ دار وغیرہ ہوں گے۔ تو جس بندے نے، جس کے ماضی اگر یہ ہوں کہ وہ ججز کو خریدتا ہے، جن کے ماضی یہ ہوں کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملے کرتا ہے، تو ان سے آپ کیا توقعات رکھیں گے؟ لیکن پاکستانی قوم بھی اپنے طرف سے یہ کلیئر میسج نواز شریف کو دینا چاہتے ہیں کہ اس مرتبہ پاکستانی اداروں پہ حملے یہ 1997 نہیں ہے، یہ 2023 ہے۔ اگر پاکستان کی عدالتوں پہ حملہ کسی نے کیا تو قوم جا کر خود اپنی عدالتوں کا دفاع کریں گے، اور جو لوگ وہاں پہ پاکستانی عدالتوں پہ حملہ آور ہوں گے تو قوم بھی جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں اور پیر کس طریقے سے روکے جا سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ آپ سوشل میڈیا اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ کلیئر میسج نواز شریف، مریم نواز اور ان کے ان سارے پالتوں کے لیے ہے کہ اگر عدالت پہ حملہ کیا گیا تو پاکستان کے اندر کس قسم کا ری ایکشن آئے گا، اور جب قوم اگر نکلے گی تو پھر قوم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے اداروں کا تحفظ کریں گے، اور جو لوگ ان کے اداروں پہ حملہ کریں گے تو پھر وہ ان لوگوں کا پیر اور ہاتھ کس طریقے سے کنٹرول کر سکیں گے۔ یہ میرے خیال میں ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کو اسی وجہ سے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پہلے ان لوگوں نے پارلیمان کے اندر قانون سازی کی ایک کوشش کی، اپنے یہ جو ربڑ سٹمپ پارلیمنٹ ہے جہاں پہ کوئی اپوزیشن موجود نہیں ہے، صرف پی ڈی ایم کے یہ جو پی ڈی ایم کے اندر جو لوگ ہیں صرف ان کے وہی لوگ بیٹھے ہیں کہ ان کو جب آرڈر کریں گے تو وہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو وہاں سے اس کو منظور کر دیا۔ ابھی صدر کے پاس پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کہ صدر کیا کریں گے اس کے ساتھ، لیکن وہاں سے سپریم کورٹ کو دبانے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا کے اندر ان کے جو بیکاری ہے، جو بغل بچے ہیں، جو ضمیر پروش ہے، ان کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپین چلایا۔ اس سے پہلے مریم نواز کے ذریعے ان کو دھمکیاں دی گئی، لیکن میں چیف جسٹس آف پاکستان کو سلوٹ کرتا ہوں اور ان کے ان ججز صاحبان کو جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان مافیاز کے دباؤ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ان مافیاز کے دباؤ، تمام تر دباؤں کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ پوری قوم اپنی ان معزز ججز صاحبان کو سلوٹ پیش کرتی ہے، اور وہاں سے ناکامی کے بعد اب ان لوگوں کا یہ پلان ہے، اور یہ ان کی آخری دھمکی ہے جو نواز شریف، مریم اور یہ جو ان کے جتنے بھی بیکاری ہے انہوں نے دی کہ ہم فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ ان کا باپ بھی تسلیم کرے گا۔ اگر ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا تو وزیراعظم سمیت جو باقی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو نااہل کر کے گھر بھیج دیا جائے گا، اور ساتھ ان کو جیل بھی بھیج دیا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ ان کو 6 مہینے یا 1 سال کے لیے جیل بھی بھیج دیا جائے گا، وزیراعظم اور باقی لوگوں کو، اور اس کے بعد 5 سال کے لیے نااہل بھی ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور امید ہے کہ جب پاکستانی قوم اپنی عدلیہ کے پیچھے کھڑی رہے گی تو کسی کے باپ کے اندر یہ ایک جرات نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے آڑ میں کیا پلان تیار کیا گیا ہے، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے، اور مبینہ طور پہ یہ پلان تیار کیا گیا ہے کہ یہاں پہ اسی وجہ سے ابھی نواز شریف سے بھی یہ بیان دلوایا گیا کہ ہم فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے۔ جب فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے تو ملک کے اندر ایک قسم کا ٹینشن میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے ٹائم مل جائے گا یا ان کا ایک موقع مل جائے گا، اور وہ اپنے اسی موقع کو استعمال کر کے، یہ مبینہ طور پہ یہ بتایا جاتا ہے، کنفرم بات میں نہیں کر رہا، کہ پاکستان کے اندر ایک ٹیکنوکریٹ حکومت 2 سال کے لیے قائم کر دیا جائے گا تاکہ الیکشن کو 2 سال کے لیے ڈیلے کیا جا سکے، اور پی ڈی ایم کے لیے ایک ماحول بنایا جا سکے تاکہ پھر وہ میدان میں آ کر پی ٹی آئی کا مقابلہ کر سکے۔ کیونکہ ابھی اگر یہ میدان کے اندر پرس کرے جائیں گے تو وہاں پہ بدترین شکست ہوگی۔ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این پی، ایم کیو ایم، جتنے بھی ان کے ہیں یہ تمام واش آؤٹ ہو جائیں گے، یہ میدان سے نکل جائیں گے، اور صرف تحریک انصاف 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی کے ساتھ پارلیمان کے اندر آ جائیں گے۔
تو ابھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ڈی ایم کے لیے کوئی اسپیس بنایا جائے اور اس کے بیچ میں ٹیکنوکریٹ حکومت کو لائے جائے اور پی ڈی ایم کو بچایا جا سکے. لیکن اگر یہ کوشش کی گئی تو قوم کی طرف سے ایک سخت قسم کا رد عمل سامنے آ سکتا ہے. اور اگر قوم فرض کری اگر قوم سڑکوں پہ نکل آئی، کیونکہ ابھی تو رمضان ہے، چلو رمضان کے یہ 20 دن تو باقی رہ گئے ہیں، لیکن اگر قوم سڑکوں پہ نکل آئے تو پھر یہ بتایا جائے کہ پھر قوم کو کون روک سکے گا. کیا جو ٹیکنوکریٹ کی حکومت فرض کرے اگر لایا جائے گا تو ان کے اندر اتنی ہمت ہوگی، یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ قوم کو روکا جا سکے؟ تو میرے خیال میں اس میں پھر بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے ان سارے لوگوں کو. اور اس کے اندر یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس چیز کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہے، تو یاد رکھیے کہ اس سے اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا. آلریڈی حد سے زیادہ نقصان باجوہ پہنچا چکے ہیں. قوم اور ان کے بیچ بہت زیادہ ایک سپیس آ چکا ہے. تو ہم پہلے بھی یہی ریکویسٹ ان سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ پلیز اس سپیس کو ختم کیا جائے اور یہ جو قوم ہے اس کو اپنے قریب لائے جائے اور پوری طور پہ الیکشن میں چلے جائے. آپ جتنا پی ڈی ایم کو سپورٹ کریں گے اتنا آپ لوگوں کو نقصان بھی ہوگا اور اتنا لوگ قوم اور آپ کے بیچ میں جو فاصلے ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. یہ ہم ایک بینگ پاکستانی، یہ مشورے صرف آپ لوگوں کو وہی پاکستانی دیں گے جو اس اپنے ملک کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اپنے اداروں کے ساتھ پیار اور محبت کرتے ہیں، وہی لوگ آپ لوگوں کو یہ مشورے دیں گے. کل حبیب اکرم صاحب جو ان کے آنکھوں میں آنسو آئی، اسی وجہ سے اس قسم کے آنسو ہمارے آنکھوں میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے. ہمارے بچے یہاں پہ جئیں گے اور یہاں پہ مریں گے. اسی وجہ سے جو آج کل پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور یہ جو مفاد پرست اپنے ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے ہمارے دلوں کو دکھ اور درد پہنچ رہا ہے. اور ہم بار بار اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز یہ جتنے بھی پی ڈی ایم کے اندر اس وقت بیٹھے ہیں یہ سارے مفاد پرست ہیں. ان کے آپ دیکھ لیں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، ان کے پراپرٹیز، ان کا جینا مرنا لندن، امریکہ، برطانیہ، دبئی وہاں پہ ہیں. تو اسی وجہ سے یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور یہ لوگ ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی کرپشن کے کیسز کو ختم کرنے کے لیے ہمارے اسی پیارے ملک کو تباہ کر رہے. پلیز پاکستان کو بچائے جائے. ہم اسی وجہ سے بار بار منت سماجت کر رہے ہیں. پلیز ہم آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز اگر اس قسم کا کوئی پلان تیار کیا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کو ایک ٹیکنوکریٹ حکومت کے ذریعے بچایا جائے گا تو پلیز یہ کام مت کریں. اس سے پاکستان مزید تباہ ہو جائے گا. پلیز یہ مت کریں اور پوری طور پہ الیکشن میں چلے جائے. اور اگر آپ جتنا بھی دیر کریں گے، اگر آپ ایک دن بھی دیر کریں گے تو وہی ایک دن کے اندر جو پاکستان کو نقصان پہنچتا رہے گا اس کے ذمہ دار آپ سارے لوگ ہوں گے. کیونکہ اس وقت صرف آپ لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے جو پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں نکال رہے، یہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں. دیکھیے اس وقت اگر آپ دیکھ لیے، میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ وہی پاکستانی جو باہر دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ملک اور قوم کے لیے بات کر رہے ہیں، تو پچھلے چند دنوں سے ان کے گھروں کے اندر ان کے بھائیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے قریبی رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو مجبور کر کے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ اب سوشل میڈیا پہ بات مت کریں. یہ جو پاکستان کے اندر کرائسس ہے اور باہر دنیا کے اندر یہ لوگ جا کر وہاں پہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن تک پہنچ رہے ہیں، اپنے ان ممالک کے ایم پیز تک پہنچ رہے ہیں، یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن پاکستان کے اندر جاری ہے. تو ابھی ان کے فیملیز اور ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کے اپنے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے تاکہ وہ لوگ یہ سلسلہ وہاں پہ روک لے اور یہاں پہ جتنا بھی یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کا سلسلہ ہے اس کو یہ لوگ جاری رکھ سکے. یہ بہت قابل افسوس ہے. یہاں پہ اظہر مشواڑی اور باقی تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کو غائب کیا گیا. ابھی جو بیرونی ملک پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھائیوں کو اور ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. یہ ایسا مت کری، اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. مت کری یہ چیزیں، لیکن پھر بھی یہ بہت زیادہ افسوسناک ہے، بہت زیادہ افسوسناک ہے. اور ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ پلیز ان چیزوں کو روکا جائے.
ایک اور جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو ابھی حالیہ پارلیمان کے اندر سپریم کورٹ کے خلاف جو ترامیم کیے گئے، اور اس کے اندر کل بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ نواز شریف کو بچانے کے لیے بھی اس کے اندر ترمیم کی گئی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف کے لیے مبینہ طور پہ یہ پلان تیار کیا گیا ہے کہ نواز شریف اپیل جو ان کو ابھی اپیل کا حق مل گیا، یہ ستمبر کے بعد اپیل کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، جب یہ چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائے ستمبر میں اور جناب پائز عیسیٰ صاحب آ جائے، تو پائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد یہ نواز شریف اپیل کریں گے، اور یہ مبینہ طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پھر اس وقت وہاں پہ جو بینچ بنے گا اس میں پائز عیسیٰ صاحب، امین الدین صاحب، مندوخیل صاحب، یحییٰ اپریدی صاحب، منصور علی شاہ صاحب، عطر من اللہ صاحب، طارق مسعود صاحب، ان میں سے مشتمل کچھ ججز صاحبان پہ ایک بینچ بنایا جائے گا، اور اس بینچ کے ذریعے نواز شریف کو کلین چیٹ دیا جائے گا، اور وہ دوبارہ ان کے نااہلی ختم ہو کر پاکستانی سیاست کے اندر وہ آ جائے گا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ کے اندر اسی چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر یہ چیز ہوگی تو یہ جو ججز صاحبان ہیں یہ بہت زیادہ بدنام ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی سے پائز عیسیٰ صاحب کو جب یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پرسوں جو ایک بہت بڑا ریلیف دیا اور ان کے خلاف جو ریفرنس واپس لیا، جب انہوں نے تین دن پہلے ایک وہ فیصلہ کیا تھا کہ سوموٹو کے جتنے بھی کیسز ہیں اس کو نہیں سنا جائے گا جب تک یہ قانون سازی نہ ہو، تو اس کے بعد ان کو ایک بہت بڑا ریلیف دیا گیا، اور اس کے بعد پائز عیسیٰ صاحب بہت زیادہ میرے خیال میں ان پہ بہت زیادہ سوالات سوشل میڈیا پہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں یہ بالکل نہیں کہتا، یہ ساری جج صاحبان بہت زیادہ قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ جو پائز عیسیٰ صاحب، امین الدین صاحب، مندوخیل صاحب، یحییٰ اپریدی صاحب، منصور علی شاہ صاحب، عطر من اللہ صاحب، طارق مسعود صاحب، ان کو میرے خیال میں ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی جو ان کے نام جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ سامنے آ رہے ہیں اور جس طریقے سے لوگ اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں چونکہ عدلیہ کا مقصد یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوگا، انڈیپینڈنٹ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے جو صرف آئین کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر انصاف کر سکے۔ تو میرے خیال میں جو ان کے نام جس طریقے سے لیے جا رہے ہیں تو ابھی ان کو ریزائن کرنا چاہیے تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بچایا جا سکے۔ آخر میں صرف اس پہ بات کریں گے کہ پاکستان نے کسی تھرڈ کنٹری کے تھرو، ایک یہودی تھا، ان کو پہلے اسرائیل ایک پاسپورٹ جاری کیا گیا تھا کہ وہ اگر اپنے مقدس مقامات جا سکتے ہیں تو جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، اور اس کے آڑ میں انہوں نے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تجارت کا سلسلہ شروع کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، تو ان کی حکومت میں پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کسی تھرڈ کنٹری کے ذریعے تجارت شروع کرنے کی یہ اطلاعات سامنے آئے ہیں۔ اس کے باقاعدہ تصدیق تو حکومت کرے گی، اس میں جب وہ آفیشلی بیان جاری کر کے تو تب اس پہ بات ہو سکے گی، لیکن اگر اس میں حقیقت ہو تو مولانا فضل الرحمان کو بہت بہت مبارک ہو کہ وہ عمران خان پہ یہودی ایجنٹ کا جو لیبل لگا رہے تھے، ابھی میرے خیال میں مولانا پہ وہی لیبل لگے گا کہ وہی ان کو لوگ کہیں گے کہ یہی مولانا یہودیوں کا ایجنٹ ہیں، اور یہی لیبل پھر شہباز شریف اور بلاول پہ بھی لگیں گے کہ ان کے دور میں اگر یہ حقیقت ہے تو لوگ یہی کہیں گے کہ ان کے دور میں اسرائیل سے کسی تھرڈ کنٹری کے ذریعے یہ تجارت شروع کیا گیا۔ لیکن جب اس کے حکومت کا اس پہ موقف سامنے آ جائے تو پھر اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔